अल्हम्दुलिल्लाह, उस्ताज़ा निकहत हाशमी साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम सब की तरफ से हम इनको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वेलकम करते हैं। उस्ताज़ा निकहत हाशमी साहिबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आप ख़वातीन के दीनी इदारे अन्नूर की चेयरपर्सन हैं और आपने अरबी और इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया है और एजुकेशन में एमफिल किया है। आप कुरान और हदीस की स्कॉलर हैं और आपने 200 से ज़ायद किताबें जो हैं वो तसनीफ़ की हैं। एक माँ को कैसे होना चाहिए, बेटे की हैसियत से, बीवी की हैसियत से उसको कैसे होना चाहिए और उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, इन सब पहलुओं पर उस्ताज़ा ने शानदार काम किया है। तो जिस तरह मैं पहले बात कर रही थी कि आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में जो हम सब लोग अपने जड़ों से हट गए हैं और हमारा ख़ानदानी निज़ाम का जो शिराज़ा है वो बिखर रहा है कि औरत को भी बाहर निकलना पड़ रहा है उस तरक्की की दौर में। तो उस्ताज़ा साहिबा जो हैं वो इस टॉपिक पे आज बात करेंगी कि एक मुसलमान औरत जो है वो ख़ानदानी निज़ाम का सुतून होता है और उस सुतून को कैसे होना चाहिए, कैसे मजबूत होना चाहिए और हमें उसको मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारा ख़ानदानी निज़ाम का जो शिराज़ा है वो बिखरने ना पाए। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के माइक अपनी उस्ताज़ा के हाथ में देती हूँ ताकि वो इस टॉपिक पे मज़ीद रोशनी डाल सकें। इसके आगे रखना है, इससे स्पॉट लग जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी बरकतों में, रहमतों में, आफ़ियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी ज़िंदगी का निज़ाम ऐसे चलाया कि मर्द और औरत को एक दूसरे का रफ़ीक, एक दूसरे का शरीक हयात बनाया। मर्द के ज़िम्मे बाहर की ज़िम्मेदारियाँ हैं और औरत घर के मैदान में वो सबसे अहम काम करने के लिए मामूर की गई जो इंसानी ज़िंदगी में बेहद अहमियत का हामिल है, यानी इंसान गरी, इंसानों की तरबियत, इंसान साजी का अमल यकीनन ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल अमल है। औरत की माशरे में जो अहमियत है और औरत जहाँ जा पहुँची है, मुझे क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से एक हदीस आपके सामने रखनी है।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے قیامت کی علامات پوچھی اور سوال پوچھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور یہ پوچھا کہ قیامت کی علامات کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یعنی قرب قیامت کے دور میں عورت کا رول مختلف ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا وہ رول بنایا ہے، لیکن اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا طرز عمل بدل جائے گا۔ آپ اگر احادیث کے شارحین کو دیکھیں جنہوں نے اس کی وضاحت کی، نارملی اس کی یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ میکسیمم یہاں تک کہ عورت جو ہے وہ جب لونڈی بن جاتی ہے تو وہ بکتی ہے، اور بکتے بکتے کبھی اپنے بیٹے کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ ریالٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو آج کے دور پر یہ بات صادق آتی ہے کہ عورت نے جس اولاد کو جنم دیا ہوتا ہے اسی اولاد کی غلام بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ اولاد کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں جو فلسفہ روسو نے دیا، جان ڈیوی نے جسے آگے بڑھایا، وہ یہ تھا کہ کوئی بڑا یہ حق نہیں رکھتا کہ بچوں کے لیے مقاصد تعلیم متعین کرے۔ روسو نے کہا کہ آپ بچوں کو تجربات کرنے دیں، جیسے پتھر ٹھوکریں کھا کھا کے گول ہو جاتا ہے، ایسے ہی بچہ بھی تجربے کر کر کے سیکھ جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بچے کو اپنے معاملات میں کلی طور پر آزادی دی جائے۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ کبھی خواتین کی آزادی کی تحریک اٹھتی ہے، کبھی بچوں کی آزادی کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ عورت جو ہے وہ ذہنی طور پر مغلوب ہو جائے گی، یعنی اپنے بچوں کے علم، بچوں کی عقل پر زیادہ بھروسہ کرے گی، اور عورت کا ذہن جب مغلوب ہو جائے گا تو اولاد آقا بن جائے گی، اولاد بڑا رول پلے کرے گی، یعنی عملاً نہیں اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی، یعنی ان سے وہ باتیں منوائے گی جو باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماننے کا حکم نہیں دیا۔ تو آج کے دور میں جو چینج آ رہی ہے نا، میں اس حوالے سے ضرور ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے اس رول کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جس میں انسانیت کے لیے نجات ہے، کہ آج جتنی بھی تبدیلی لانے کی کوشش ہے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، ویمن لبریشن کے حوالے سے، عورت کی آزادی کے حوالے سے، تو اس ریفرنس سے کہ عورت جو ہے بظاہر بڑا خوبصورت اور اچھا لگتا ہے کہ عورت مغلوب ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی عورت اور زیادہ شکنجے میں کسی گئی کہ پہلے تو گھر کی ذمہ داریاں تھیں، پھر معاشی ذمہ داریاں بھی اس کے کاندھوں پر آ گئیں۔ اب اس کی زندگی میں چیخوں کے سوا بچا ہی گیا ہے کہ وہ ہر طرف باہر بھی پستی ہے، اندر بھی پستی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اولاد اس کے ہاتھوں میں نہیں رہتی تو اس کی زندگی انتہائی یعنی تکلیف کے آخری مرحلے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رول عورت کو دیا اور جس کی وجہ سے ایک بہتر معاشرہ وجود میں آیا تھا اور پیسفل ماحول تھا، آج ہم اس دور میں رہتے ہوئے اس کو سمجھیں گے تو اس کا خواب دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس خواب کو عمل میں لانے کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بارے میں جو احکامات دیے اپنی کتاب میں،
مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، حق بات کہنے سے انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنے مائنڈ سیٹ کا جائزہ ضرور لیجئے گا۔ جب بھی اب ہم بات کرتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، تو ساری عورتیں گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں کہ اسلام نے شاید مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا اور عورت اس کے مقابلے میں مغلوب ہو گئی اور اس کی محکوم بن گئی ہے۔ اصل اس کی یہ نہیں ہے۔ خاندانی نظام جس میں مرد کا بھی ایک مقام ہے اور عورت کا بھی ایک مقام ہے، اگر مرد نے فائنلی ڈیسیجنز دینے ہیں تو عورت اس خاندان کا سب سے مضبوط پلر ہے، اور عورت کی بنیاد پر نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے، عورت کی بنیاد پر، عورت کی وجہ سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، عورت کی وجہ سے کس طرح سے زندگی سکون میں ڈھل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسک بانڈ، فیملی کے بانڈ، مرد اور عورت کے رشتہ نکاح کے حوالے سے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی سائنس میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان جوانی کی محبت اور بڑھاپے کی بے لوث محبت، رحمت پیدا کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم سائنس میں سے ہے۔ ایک عورت ایک مکمل وجود رکھتی ہے، مرد بھی ایک مکمل وجود رکھتا ہے۔ از اٹ پاسبل کہ بچے کو لے کے آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں تاکہ سب لوگ جو ہیں ان کے لیے مشکل پیدا نہ ہو اور آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو بھی مکمل انسان بنایا، عورت کو بھی۔ جوڑے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کو تخلیق کیا۔ کین یو امیجن؟ محبت کا ایک وجود ہے۔ جب محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ اگر انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کو تخلیق نہ کیا ہوتا تو جوڑے کے لیے اتنے بڑے فرائض کو انجام دینا کیسے ممکن ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے محبت کو پیدا کیا اور وہی دلوں کے اندر محبت بھی ڈالتا ہے۔ اور رشتہ ازدواج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے درمیان جوانی کی محبت تو ڈیو ٹو سیکس ہے، لیکن بڑھاپے کی محبت بے غرض ہے۔ اگر جوانی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو بڑھاپے کی محبت کو دیکھو، ایک دوسرے کی کیئر، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ کس کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ کتنی ہی حسین خواتین، بہت قابل خواتین، بہت ہنرمند خواتین اور بہت محبت کرنے والی خواتین شوہر کی محبت نہیں پا سکتی، اور کتنی ہی ایسی خواتین جن کی شکل و صورت بھی واجبی ہوتی ہے اور ان میں کوئی ایسے اوصاف بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مرد کے دل میں کیسے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی محبت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے بانڈ جب مضبوط ہوتا ہے تو عورت کیسے اپنا رول پلے کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ عورت کا سب سے بڑا روپ، سب سے بانڈ بننے کے بعد، اگرچہ عورت ایک بیوی بنتی ہے لیکن اصل میں اس کا جو رول سامنے آتا ہے وہ ماں بننے کے بعد۔ ہم اسی وجہ سے ماں کے رول کو پہلے ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم بیوی کے رول کو بھی اور باقی رولز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ بحیثیت ماں کی اگر آپ دیکھیں تو ماں جو ہے وہ صرف ایک خاندان کی تعمیر نہیں کرتی ہے،
ماں پوری سوسائٹی کی تعمیر کرتی ہے. مجھے کبھی کبھی اتنی حیرت ہوتی ہے جب کبھی خواتین سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتی ہیں تو بہت جھیمپے انداز میں وہ بتاتی ہیں کہ میں ہاؤس وائف ہوں. ہاؤس وائف کا مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ہاؤس اریسٹ ہوں. تو ہاؤس اریسٹ کوئی ہو جائے تو ظاہر ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی آپ ہاؤس وائف نہیں ہیں محض، آپ نیشن بلڈر ہیں. آپ ایک خاندان کی تعمیر کرنے والی بھی ہیں اور ایک ملت، ایک قوم کی تعمیر کرنے والی. اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ کیا خریدنا بیچنا سب سے بڑا کام ہے؟ خریدنے بیچنے سے مراد بزنس کرنا یا سروسز بہت بڑا کام ہے؟ مال کمانا کام ہے اور کام میں محنت بھی انوالو ہوتی ہے، لیکن انسانیت کی تعمیر، انسانوں کے کردار سازی، صالح انسان کی پرورش، تربیت اور سوسائٹی کو ایسے اچھے افراد دینا، یہ سب سے بڑا کام ہے. اور انسان گری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے عورت سے یہ خدمت قبول کی ہے. عورت نیشن بلڈر بھی ہے، عورت معمار انسانیت ہے. آج سوسائٹی کا جو بھی نقشہ ہے، اچھا یا برا، اس میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے. ہر دور کی عورت اپنے گھر، خاندان اور معاشرے کی تعمیر کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے. میں ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے ایک ایسی ماں کو رکھنا چاہتی ہوں جس کو کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. بانڈ بنا، بچہ پیدا ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی نوجوان بیوی کو بے آب و گیاہ وادی میں ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آئے، جہاں نہ چرند پرند تھے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، نہ پانی تھا، نہ وحشی جانور تھے. ہو کا عالم، سناٹوں میں ایک ماں کو چھوڑ دیا گیا. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ یہ ظلم تھا؟ اگر آپ کو کسی ایسی سچویشن میں چھوڑ دیا جائے تو آپ کو ظلم لگے گا کہ کبھی شوہر مڑ کے دیکھ بھی نہ پائے، نہ گھر کا ساز و سامان ہے، نہ لباس ہے، نہ برتن ہے، نہ چار دیواری ہے، نہ کسی چیز کا سایہ ہے، ننگی دھوپ تلے، اور کتنے عرصے کے لیے کوئی پتہ نہیں، کبھی دوبارہ ملاقات بھی ہوگی یا نہیں. کیسے ایک عورت نے عظیم ماں کا کردار ادا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کے عمل کو کتنی زیادہ برکت دی، کتنی قدر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا کام لینا چاہتے تھے؟ مدرہڈ. میں حج پہ گئی اس دفعہ تو میرا بیٹا ساتھ تھا. مجھ سے بار بار بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرتا رہا. تو مجھے کہتا ہے کہ ماں، یہ تو حج تو سارا مدرہڈ کو ظاہر کرتا ہے، یہ تو ایک ماں کی کوشش تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کو مدرہڈ سے شناسا کرنا چاہتے ہیں کہ مدرہڈ کیا ہوتی ہے اور ایک ماں کا کیا کردار ہوتا ہے اور ماں کے اثرات کہاں تک مرتب ہوتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے تو ہم ہلکا سا اس کو ڈیٹیل، ہلکی سی بات اس بارے میں ضرور کرنا چاہیں گے. سیدہ ہاجرہ کو جس وقت بغیر کسی ساز و سامان کے ایک پوٹلی کھجوروں کی اور ایک مشک پانی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا صحرا میں، ماں ہونے کی حیثیت میں دودھ پلاتی رہی. آپ امیجن کریں نا ماں کے پاس کھانے کے لیے کیا تھا. دودھ پلاتی رہی، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اور کھجوریں ختم ہوئیں، پانی بھی ختم ہوا، اور یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماں کی
کوششوں کاوشوں کو سارے زمانے کے سامنے مجسم صورت میں رکھ دیا. اب وہ ماں اگر صفا پہ چڑھی ہے اور اس نے کچھ نہیں پایا، اس نے صرف سوال یہ کیا ہے کوئی ہے، کوئی ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے. اور وہ ماں اگر صفا سے لے کے مروہ تک بھاگی ہے اور مروہ پہ جا کے وہ پھر ٹھہری ہے کوئی ہے، تو کیا ایسا نہیں لگتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ؟ جب آپ صفا پہ چڑھ کے مروہ پہ چڑھ کے یہ الفاظ کہتے ہیں تو کیا اسی ماں کے الفاظ کا جواب نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ پر جو عمل سیدہ ہاجرہ نے انجام دیا، ساری انسانیت، مرد عورتیں سب جب حج کے لیے جاتے ہیں، جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں. ان کو تو پانی کی تلاش تھی اپنے بچے کے لیے. ان کی اس تلاش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عمل بنا دیا کہ اس کی وجہ سے سب کے سب اتباع کریں، سب ان کی پیروی کریں، رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے ایک عورت کو فالو کرنے پہ لگا دیا. ایک عورت کا ایک عمل سب کے لیے مثال بنا دیا گیا. اس پہ سوچئے گا ضرور. حضرت ہاجرہ کی اتنی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کیا سکھانا چاہتے ہیں. حضرت ہاجرہ اگرچہ اس وقت پانی کی تلاش میں تھی لیکن اللہ کے حکم سے ٹھہری تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی اطاعت کو کس طرح سے مجسم کر دیا کہ جب کبھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے، اس کو وہ پورا کرنا چاہے تو رب ہی کی طرف دیکھے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اس کی سبمیشن کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ٹوٹل سبمیشن، یہی تو مطلوب ہے. سیدہ ہاجرہ کو ایک ماں ہونے کی حیثیت میں دیکھیں کتنی قداور شخصیت ہے. ٹوٹل سبمیشن اینڈ نو ریزسٹنس. اس ماں میں بھی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں آتی. ریزسٹنس کب ہوتی ہے؟ جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے مال ملتا تو میں اپنا فرض ادا کرتی، میری ضروریات پوری ہوتی تو فرض ادا کرتی، میرا شوہر میرے پاس ہوتا تو میں فرض ادا کرتی، میرے حالات بہتر ہوتے تو میں فرض ادا کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی ماں کو سامنے رکھا ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ تعمیر ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. تو وہ ماں جو ہے بغیر کسی ساز و سامان کے، بغیر کسی مادی سہولت کے اپنا کرنے والا کام کر گئی. ان کا کام محض بچے کو دودھ پلانا نہیں تھا، بچے کو پالنا نہیں تھا. اپنے طرز عمل سے بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس پر توکل، اس کی رضا کے لیے جینا، اس کے لیے صبر کرنا سکھانا تھا. کیا تاریخ ایسا بیٹا پیش کرنے کے لیے تیار ہے جیسا بیٹا سیدہ ہاجرہ نے تیار کیا تھا کہ جب باپ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جسٹ امیجن کہ ساری زندگی جس باپ نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں، کتنی مدت کے بعد آئے تھے. پلیز مدرس تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں، بچے کو لے کے پیچھے چلے جائیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ
اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ماں کا انتخاب کیا، صابرہ، طاہرہ، وہ جو پاک دامن تھیں، اللہ پر توکل کرتی تھیں، اللہ کی رضا پر راضی تھیں، اور تاریخ کے لیے مثال بنا دی، تاریخ میں ہر عورت کے لیے، کہ ماں کو ایسا ہونا چاہیے۔ جو بھی مدرہڈ کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں بنا دیا، اتنا بڑا مقام دے دیا، انہیں سب سے پہلے اس کے لیے ہی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ خود اپنے کردار میں تبدیلی لے کے آئیں، کیونکہ انہوں نے خاندانوں کو سنبھالنا ہے، خاندان کی لیگیسی کو سنبھالنے کے لیے اور امت کی لیگیسی کو سنبھالنے کے لیے ایسے افراد تیار کرنے ہیں جو یہ فریضہ انجام دے سکیں۔ آپ کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بات یاد ہوگی، انہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بچے کے لیے دعا کی تھی تو یہ کہا تھا وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ ہر ماں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پلر آف دا فیملی ہے، لیکن پلر آف دا امہ ہے۔ امت کے لیے وہ ایک مضبوط ستون ثابت ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ دے، اللہ کی رضا کو پہلے نمبر پر رکھ لے، پہلی ترجیح پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتی ہو۔ کیا اس صبر کی بھی کوئی مثال دے سکتا ہے جہاں کوئی شکوہ نہیں ہے؟ پانی ختم ہوا یا کھجوریں ختم ہوئی یا ماحول میں تنگی ہے، شکوہ نہیں ہے، بھاگ دوڑ ہے۔ توکل کا بھی صحیح مفہوم ہمیں سمجھ آتا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پانی انہیں عطا کیا اور آپ کا رشتہ اپنی ماں سے جوڑ دیا، ہم سب کا رشتہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زمزم پیا ہے؟ زمزم پیا ہے کبھی؟ تو جس نے زمزم پیا ہے اس نے اپنی ماں کا پانی تو پیا ہے۔ تو مدرہڈ کا کنیکشن کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑ دیا؟ تو ماں کا دیا ہوا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پانی دیا، پانی تو پیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں کیا پلانا چاہتے ہیں؟ ان کی صفات، کہ جیسے وہ پانی پاک ہے ان کا کردار بھی پاک تھا، اور وہی کردار ایک ماں کو ادا کرنا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو کردار تھا، ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ شیخ ابو بکر جابر الجزائری، ان کی کتاب ہے سیرت پر، حاذا الحبیب محمد یا محب، اس کا اردو ترجمہ پرنٹ ہوا ہے سیرت حبیب کے نام سے۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آ ہی جایا کرتی ہے، کہ سیدہ ہاجرہ جڑ تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ تو ایسی ماں ہو تو تاریخ بدل جایا کرتی ہے، ایسی مائیں ہوں تو امت کبھی مغلوبیت کی زندگی نہیں گزارتی۔ تو امت کی ماؤں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، اور جو آئندہ مدرز بنے گی انہیں بھی، کہ اصل میں یہ رول مطلوب ہے۔ اور اب دیکھیں بینگ اے مدر، جو رول حضرت مریم نے پلے کیا، کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت ہاجرہ کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا رول ماڈل تھے، حضرت مریم کے لیے کون رول ماڈل تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بچہ تو بن باپ کے دیا تھا، بن باپ کے جو بچہ ملا اس کی کیسی تربیت کی، کیسے اسے اچھا انسان بنا کر اٹھایا۔ اگرچہ پنگھوڑے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، انہوں نے کہا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی اور رسول بنایا۔ لیکن ماں کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا
کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اور قرآن حکیم میں سورہ مریم میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، جھکے ہوئے پیچھے ہوئے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک ماں کا جو طرز عمل تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں صفا مروہ کی بھاگ دوڑ میں، کہیں زمزم کے پانی کے اندر نشانی کے طور پر رکھ دیا، اور وہ پانی ہر ایک تک پہنچتا ہے، اور جو بیت اللہ میں پہنچتا ہے وہ صفا مروہ پر پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو کس طرح زندہ و جاوید کر دیا۔ دوسری ماں کے بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی نشانی بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو زمانے کی چال بدل جائے گی، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور کلمہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ اتنی بڑی چینج آئے گی۔ ایک ماں کی تربیت قیامت تک کے لیے کام کر گئی کہ ایک اتنا بڑا رول جس نے پلے کرنا ہے، پیچھے ماں کتنا مضبوط پلر ہے عورت۔ ماں ہونے کی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت جب اپنے خاندان کی تعمیر کرتی ہے تو وہ صرف ایک خاندان تک نہیں رہتا معاملہ، وہ پوری انسانیت تک چلا جاتا، پورے معاشرے کی تعمیر کرتی ہے۔ تو نسلوں کی تعمیر کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت سے لیا۔ اور اب دیکھیے کہ عورت آج اگر سوسائٹی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو یہ رول اس کا وہی رہے گا، اور سب سے اچھا رول ہے اس کے لیے معمار انسانیت کا۔ اسے انسان سازی کا کام ہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اسے ٹیچنگ میں آنا چاہیے، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے اگر وہ کردار ادا کرے تو ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، ان کو اچھی عادات سکھانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں تیسری مثال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ اس تربیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہاتھ تھا، لیکن سیدہ خدیجہ نے جو تربیت کی، ان کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ، چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ یعنی ایک حضرت خدیجہ تھیں، اور بیٹیاں اگرچہ بہت بڑی عمر نہیں تھی لیکن ایمان لانے والوں میں وہ پائنیئر تھی۔ اور اگر ہم سیدہ فاطمہ کو دیکھیں تو میں یہ کہتی ہوں ان کے جو اوصاف ہیں امت ان اوصاف کو اپنا نہیں سکی، کیونکہ رول ماڈل کے طور پر انہیں پیش نہیں کیا گیا جس طرح سے پیش کرنے کا حق تھا۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سیدہ فاطمہ کی ایک بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ ایک بات کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی۔ کیا آپ نے کبھی تسبیح فاطمہ کی ہے؟ نمازوں کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، تو کتنا بڑا تحفہ ہے یہ۔ مجھے تسبیح فاطمہ میں حضرت فاطمہ کا کردار نظر آتا ہے، زندہ و جاوید کردار۔ پاک باز تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والی، بہت عبادت گزار تھی، اور کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کیسے وہ شہیدوں کی ماں بنی، کیسے ان کی نسل میں، اگرچہ یہ بہت بڑا یعنی بڑی ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر، لیکن سیدہ فاطمہ نے اپنے عمل کے ذریعے سے کس طرح سے انسانیت کے لیے نمونہ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب کبھی آپ سفر سے واپس آتے تو مسجد آنے کے بعد یعنی 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور سب لوگوں سے پہلے، گھر والوں سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے،
اور پھر جب کبھی سیدہ فاطمہ آپ کے پاس آتی آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور کس طرح سے ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور کس طرح ان کو ویلیو کرتے تھے. لیکن سیدہ فاطمہ جب ان کے پاس آئیں حضرت علی کے کہنے پہ کہ بحرین سے جو غلام آئے ہیں ان میں سے ایک غلام مجھے بھی دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تسبیح فاطمہ عطا کی تھی. اور آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں ہوتی جیسے حضرت حاجرہ کا پانی یادگار ہے، اسی طرح سے سیدہ فاطمہ کی تسبیح یادگار ہے ساری انسانیت کے لیے، اور اسی طرح سے خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کے لیے ایک یعنی نشانی بن گئے کہ سب لوگ آج یہودی عیسائی مسلمان سب ان کے انتظار میں ہیں. اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کسی بھی وقت اچانک پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے آئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پھر زمین کی طرف بھیجا ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ کبھی ان سے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کیسے ان کا ساتھ دینا ہے؟ میں یہ سوال یہیں پہ چھوڑتی ہوں اور آگے بڑھتی ہوں. عورت جس وقت خاندان کی تعمیر کرتی ہے تو پہلے بیوی کا رول ادا کرتی ہے. بیوی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو کردار ہے وہ یعنی ایک مضبوط بانڈ بنانے کے لیے وہ کس طرح سے سکون اور امن کا ماحول پیدا کرتی ہے. ریئلی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر عورت میں سکون نہیں ہوتا تو سارا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. عورت بے قرار ہوتی ہے، بے سکون ہوتی ہے، عورت کی نظر میں مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. عورت جب یعنی اپنی حد سے باہر نکلنا چاہتی ہے تو بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنا مضبوط کردار ادا نہیں کر سکتی. اگر آپ عورت کے کردار کو بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو وہ ایک بہترین پارٹنر ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ خاندان کا بڑا مضبوط پلر ہے اور وہ محض اپنے وجود سے پارٹنر نہیں ہے، وہ انٹلیکچول پارٹنر ہے جو کہیں مرد سے کچھ سیکھتی ہے اور کہیں مرد سے جب شیئر کرتی ہے تو مرد اس سے سیکھتا ہے. تو انٹلیکچول پارٹنر کے طور پر ہم دیکھیں تو سیدہ عائشہ کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بانڈ بنا تھا اور کس طرح آپ کے جانے کے 48 برس بعد تک بھی انہوں نے امت کو تعلیم دی. بحیثیت بیوی کے دیکھیں تو سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی، بے حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والی، لیکن آپ کو بہت سکون بہم پہنچانے والی بھی تھی. سیدہ عائشہ کا بانڈ امت کے لیے کتنا نفع مند ثابت ہوا. فیملی کے لیے بھی اگر ایک فیملی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، یا مطلب مجھے یہ بات بہت میرے دل کو پکڑتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی سیدہ عائشہ کی گود میں ہوا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی جو اجازت چاہی اپنی بیویوں سے سیدہ عائشہ کے گھر پہ رہنے کے لیے، کیا یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کی عملی تفسیر نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ازدواج سکون کے لیے بنایا. تو بیوی ہونے کی حیثیت سے عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر کی بھی حفاظت کرے، بچوں کی بھی تربیت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہو. تو عورت کی ماں ہونے کی حیثیت سے اگر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کرے، تو بیوی ہونے کی حیثیت میں اس کے سامنے بڑا بچہ ہے یعنی شوہر، جس کے لیے اس نے ہر اعتبار سے ایسا ماحول فراہم کرنا ہے جہاں اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو،
جہاں اس کے لیے کوئی ایسی تکلیف دہ صورتحال نہ ہو کہ وہ اپنے باقی فرائض انجام دینے میں کوئی مشکل محسوس کرے۔ میں ایک بانڈ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ امیجن کریں کہ حضرت آسیہ کو ان کا بانڈ فرعون کے ساتھ تھا۔ اگر کسی عورت کو ایسا ماحول مل جائے تو کیا وہ جنت جا سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی جنت کے لیے ایفرٹ کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ہمارے سامنے مثال کے طور پر رکھا کہ انہوں نے کس طرح فرعون کے ظلم کو برداشت کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، اور یہ کہا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ تو سیدہ آسیہ جس وقت ان کی آخری سانس تھی، آخری نظر میں انہوں نے کیا دیکھا؟ جب فرعون نے انہیں دھوپ میں شہد کھلانا شروع کیا، شہد اور روٹی اس لیے کھلاتا تھا تاکہ وہ بار بار انہیں غشی آئے اور وہ ہوش میں نہ رہیں۔ بار بار فرعون کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ابھی بھی اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کو چھوڑ دو تو ایسے میں آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے اور آپ کو وہی سٹیٹس دیا جا سکتا ہے، لیکن سیدہ آسیہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو فرعون نے حکم دیا اپنے غلاموں کو تاکہ وہ بھاری چٹان ان کے اوپر لڑکا دیں۔ حضرت آسیہ نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کتنی خواتین ہیں جو تکلیف دہ زندگی گزارتی ہیں، لیکن کسی عورت کے پاس فرعون جیسا ظالم شوہر تو نہیں ہوگا، یعنی ظلم میں اتنا بڑا ہوا۔ اس کے باوجود کہ ایک عجیب بانڈ تھا، حضرت آسیہ اپنا رول ادا کر کے کیسے جنت پہ پہنچی؟ جب چٹان لڑکی، آسمان کی طرف دیکھا، واحد خاتون ہے جنہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا نظارہ کروا دیا گیا۔ انہوں نے زمین پر ہونے کے باوجود جنت کے گھر کو دیکھا، آخری نظر تھی، پھر روح پرواز کر کے سیدھی جنت میں چلی گئی۔ تو جو عورت اپنی فیملی کو مضبوط کرنے کے لیے، مضبوط پلر ہے نا فیملی کا، تو انہوں نے اپنے خاندان کو نہیں توڑا، انہوں نے فرعون کے عمل کو قبول بھی نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کے پیچھے چلتی ہیں اور آخر ان کے رنگ میں رنگی جاتی ہیں۔ تو بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر فرعون جیسا شوہر بھی ہو تو سیدہ آسیہ ان کے رنگ میں نہیں رنگی تھی۔ سیدہ آسیہ نے اللہ کے رنگ ہی کو قبول کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو جان دی۔ اور اگر ہم بیٹی ہونے کے ناطے دیکھیں تو تاریخ کی عظیم بیٹی ہمیں حضرت مریم کے روپ میں نظر آتی ہیں۔ بیٹی ہو یا بہن، ان سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ فیملی کو جوڑ کے رکھیں گی۔ فیملی میں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، خاندان کو جوڑنے کے لیے، خاندان کو متحد رکھنے کے لیے۔ اور اگر کسی خاندان کی بیٹی یا کسی خاندان میں بہن بگڑ جائے تو خاندان کبھی ایک نہیں رہ سکتے۔ پھر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، بھائیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ اپنی بہوؤں پہ ظلم کرنے لگتے ہیں اور بہوؤں کو ایسے مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ یا تو وہ خود خلا ڈیمانڈ کر لیں یا پھر بیٹوں کو مجبور کر کے انہیں طلاق دلوا دی جاتی ہے۔ تو بیٹی اور بہن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جس بہن میں کوئی طلاق یافتہ، جس گھر میں کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ بہن بیٹھی ہو، وہاں کبھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کریں، کیونکہ جس کا اپنا گھر ٹوٹا ہے وہ دوسرے کے گھر کو کبھی یعنی اچھے انداز میں نہیں دیکھتی اور ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کر سکتی۔ جب کبھی ایسی بہن دیکھتی ہے بھائی کی خوشی کو
بھابھی کی خوشی کو اس سے برداشت نہیں ہوتا. یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، کوئی اصول نہیں ہے، لیکن جیسے لوگ اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں. لیکن اس سے یہ بات ضرور پتہ چلتی ہے کہ عورت جس وقت خاندان میں بیٹی ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے تو اسے خاندان کو متحد رکھنا ہوتا ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو. وہ کوشش کرتی ہے کہ اس خاندان کی بیٹیوں کو اس خاندان میں ویلکم کیا جاتا رہے، ان کے لیے گھر کے دروازے بند نہ ہوں، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ سب لوگ آپس میں محبتوں سے جڑے رہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاں بیٹیاں اور بہنیں اپنے رول کو سمجھتی ہیں تو اس کی وجہ سے خاندان جڑے رہتے ہیں، بانڈ ٹوٹتا نہیں ہے اور رشتے بکھرتے نہیں ہیں. تو یہ ساری بات چیت آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا رول پہچاننا چاہیے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت بہن اور بحیثیت بیٹی کے. اور آپ دیکھیں کہ بہو بھی بیٹی ہوتی ہے، اور اگر دیکھیں تو نند بھی بہن ہوتی ہے، اور جٹھانیاں دیورانیاں بھی بہن کے روپ میں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو ساس بھی ماں ہوتی ہے. مراد یہ کہ ہم نے عورت کے یہ سارے رولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ دیکھے ہیں. اسی طرح سے مرد کے رولز ہیں. تو عورت جو ہے وہ چونکہ ایک خاندان بناتی ہے اور خاندان معاشرے بناتے ہیں، تو معاشرے کی تعمیر کے لیے عورت کو اپنا رول سیکھنے کی اور صحیح معنوں میں اس رول کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے. تو جب عورت بدلتی ہے تو اس کی وجہ سے خاندان بدل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بدلے گی عورت بدلے گا جہاں، کہ عورت اگر بدلتی ہے تو جہان میں تبدیلی آتی ہے. آج بھی دیکھیں جہان کی تبدیلی عورت کی تبدیلی کے ساتھ جڑ گئی ہے. اور پھر اب دیکھیں کہ جیسے ایک عورت جب اپنا پازیٹیو رول پلے کرتی ہے تو کس طرح سے پوری سوسائٹی میں اطمینان آ جاتا ہے. عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. عورت معمار انسانیت ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے انٹلیکچول پارٹنر ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ معزز ہے، قابل تکریم ہے اور نیشن بلڈر ہے. اور بیٹی اور بہن ہونے کی حیثیت سے خاندانوں کے درمیان محبتوں اور شفقتوں کو برقرار رکھنے کے لیے خاندان کو متحد رہنے کا سبب بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اپنا رول سیکھنے اور اس کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ آج کی اس مجلس میں کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی چیز اگر آج کی نشست میں لرن کی ہو اس کو شیئر کرنا چاہیں تو اس دوران ضرور شیئر کیجیے. جی جزاک اللہ خیر استاذہ. ابھی ہمارا سوال جواب کا سیشن ہوگا اور ہماری بہنیں جن بہنوں نے ان کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو پلیز اپنے ہاتھ اٹھائیں، اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ آپ کے پاس پیپر اور قلم لے کر آئیں گی. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام بہنوں کے جو ہیں جوابات ان کو دے دی جائے. ادھر اگر کیوں بنا لینا تو بہت آسان رہے گا کہ باری باری سب لوگ بات کر لیں. آ جائیں بہنیں پلیز، پھر جن کے پاس کچھ سوالات ہیں تو پلیز وہ آ جائیں. یہ دوسرا مائک بھی ہے. جس نے بھی سوال کرنا ہو یا شیئر کرنا ہو یہاں اس سائڈ پہ اگر کیو میں آ جائے تو باری باری آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. جی آپ قریب رکھیں گے تو پھر آواز آئے. جی السلام علیکم. میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تقدیر ہے کہ جیسے انسان کا مرنے کا اور پیدا ہونے کا وقت مقرر ہے اور اولاد کتنی ہونی ہے
کتنے بچے ہونے مطلب بیٹیاں ہیں, کتنی بیٹے ہیں, بہت مقرر ہے. ایسے کہ بیماری کا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ بیمار ہے تو کیا دعا کے ذریعے وہ بیماری کا بھی اسی میں آتا ہے زمرے میں کہ یہ ہم چینج کر سکتے ہیں, یا یہ تقدیر ہے کہ جیسے تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قلم بس کہا ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, صحیح. اوکے, میں اس سوال کا جواب دیتی ہوں, لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی بھی کوئی سیشن ہوتا ہے نا تو سوال اس کے اکارڈنگلی ہونے چاہیے, کیونکہ ہم سارے مضامین کا احاطہ تو نہیں کر سکتے, وقت مختصر ہے, اور حق یہ ہے کہ جس چیز پہ بات چیت ہو رہی ہے اسی کو سمجھنا چاہیے. میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی آپ کی بات کے جواب میں. جو بھی اس دنیا میں ہوتا ہے, جو ہم کرتے ہیں, سوچتے ہیں, جو جہان میں واقعات ہوتے ہیں, اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی تقدیر میں سے ہے, یعنی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. تو دعا تقدیر میں سے ہے. بیماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں شفا دے دیتے ہیں. تو دعا ضرور کرنی چاہیے. السلام علیکم. میرا سوال خاندان کی ڈیفینیشن کے اوپر ہے. جتنا میرا نالج ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کا, بچوں کا, پیرنٹس کا ذکر کیا ہے, اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جب اسلام آیا تو وہ ایک ڈفرینٹ خاندان کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے, جس میں ایک عورت کے اوپر ہم ایک عورت کو خاندان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ساس سسر, جیٹھ جٹھانی, دیور سب لوگ شامل ہیں. تو آپ کی اس لیکچر میں یہ تھا کہ وہ اکٹھا رکھتی ہے, لیکن جب رولز اور رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے ایز اے مدر, میں اپنے بچوں کی تربیت میں اگر توجہ دوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں باقی بہت ساری چیزیں کروں. تو اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے کہ خاندان کی ڈیفینیشن میں ہمارے رولز سب سے پہلے کس کے لیے ہیں. تھینک یو. آپ نے اچھا سوال کیا. آج کے دور میں خاندان کے بارے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ خاندان ایک عورت اور ایک مرد پر مشتمل ہوتا ہے, یعنی ماں اور باپ پہ, یا دو ماؤں پہ, یا دو باپوں پہ. تو یہ والا سوال ذرا تھوڑا سا مختلف ہے. دیکھیے, اس بارے میں بہت ساری بات کرنے کی گنجائش بنتی ہے. ہر پودے کے لیے ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں جس پہ پھل لگتے ہیں. آپ کسی درخت کو درخت نہیں کہہ سکتے اگر اس کی جڑیں کاٹ دیں. خاندان میں نیا بانڈ بنا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جڑ کٹا بانڈ ہے. اس کی جڑ اس کے ساتھ ہی رہے گی. اب آپ بات کر سکتے ہیں کہ جڑ کیا ہے. تو مرد کے لیے اس کے ماں باپ اس کی جڑ ہے, اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ متعلق ہیں. کیا مشترکہ خاندانی نظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ ایک عورت بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کے لیے ساس سسر کو سنبھالنا یا مرد کے بہن بھائیوں کو سنبھالنا یا اسی طرح سے یعنی دوسرے رشتوں کو سنبھالنا ضروری ہے؟ دیکھیے, میں یہ تو نہیں کہتی کہ خاندان میں ایک عورت کو چانس نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کر سکے, ان کو تھوڑا اسپیس ملنی چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کا کچن الگ ہو, لیکن اگر یہ کہیں کہ سب سے پہلے پیدا کرنے والوں کی جڑ کاٹ دیں تو یہ بات درست نہیں ہے. میں سیدہ عائشہ کی جو بات ہے وہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی کہ اے اللہ کے رسول, ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
اس کے شوہر کا، کیونکہ ماں باپ کا وہ حق نہیں رہتا. یعنی یہ ایک اور بانڈ ہے نا کہ لڑکی کا تعلق اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے جب وہ شوہر والی ہو جاتی ہے. شوہر اس کے معاملات کو جو ہے وہ طے کرے گا اور شوہر کے ساتھ مل کے وہ ایک نئے خاندان کے لیے ایفرٹ کرے گی. سیدہ عائشہ نے پوچھا ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا. بیوی کا وہ حق نہیں ہے جو ماں کا ہے. بانڈ ضرور بنا ہے لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ایک شوہر سے جب تک اس کی بیوی اسے اسسٹ نہیں کرتی. بیوی کیسے اسسٹ کر سکتی ہے؟ بیویاں تو شوہر کی ماں کی طرف اسے دیکھنے بھی نہیں دیتی، مال خرچ کرنے نہیں دیتی. بیویاں تو یعنی شوہر کو ٹھیک ہے، اگر بیوی شوہر کی ماں کی خدمت نہیں کرنا چاہتی تو شوہر کو خود آگے بڑھ کے پھر خدمت کرنی چاہیے اور شوہر سے اس کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اسے پورا وقت دینا چاہیے. اس سے وقت کا وہ مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ خاندان کا ایسا تصور ذہن میں نہ لائیں کہ جس میں صرف شوہر اور بیوی ہوں. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ یعنی غیروں کی فلسفی سے متاثر ہم نے شاید ایکسیپٹ کر لیا کہ جہاں پہ ماں باپ اولڈ ہومز میں پہنچا دیے جاتے ہیں، ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ان کی کیئر کیسے ہوگی؟ عربوں کے یہاں تو یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو پھر الگ گھر لے کے دیتے ہیں، شوہر پہ پورا وقت دیتا ہے، بیوی بچوں کا وقت کٹ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ماں کا حق کیسے پورا ہوگا؟ اور ماں باپ کی ساری ضروریات کا خیال بیٹا رکھتا ہے. پھر تو بہو اگر کوآپریٹ نہیں کرتی تو بہو اپنے شوہر کا بھی حق ادا نہیں کر پاتی. میں یہ نہیں کہتی کہ ساس کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی بہو پر تشدد کرے یا اس کو جو ہے وہ اپنی ملکیت میں لے یا اس پر ظلم کرے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بہو جو ہے وہ اپنے شوہر کو جڑ کٹا بنا دے. تو یہ بات درست نہیں ہے. اپنے رشتوں سے کبھی کاٹنا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا بلوا ارحامکم، اپنے رشتوں کو تر و تازہ رکھو. تو دونوں طرح سے ہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ہے کہ لڑکی کو بھی اسپیس ملنی چاہیے. اگر مشترکہ خاندان ہے تو اس کو اتنا ضرور ماحول ملنا چاہیے جہاں وہ اپنے بچے اور شوہر کے ساتھ آزادانہ رہنے کے قابل ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یعنی پورا گھر اس کے حوالے کر کے ماں باپ بے گھر ہو جائیں یا ان کو کسی گھر میں کارنر کر دیں، لیکن اس کو بھی موقع ملنا چاہیے اور گھر والوں کو بھی موقع ملنا چاہیے. اگر اتنی استطاعت ہو شوہر میں تو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے، لیکن اسے وقت بہرحال دینا ہوگا ماں باپ کو. ان کی خدمت کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اپنے مال کا حصہ لگانا ہوگا، اپنی رشتہ داریوں کو اسے تر و تازہ رکھنا ہوگا. جب ایک ماں اپنے ساس سسر کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہوتی تو اس کی نسل کیا سیکھتی ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم بھی اپنے ماں باپ کو اسی صورتحال میں پہنچا دیں گے. اس لیے اللہ سے ڈر کے رشتوں کی حفاظت کرنی چاہیے. صلہ رحمی اسلام کی بنیادی اقدار میں سے. صلہ رحمی عمر اور رزق میں برکت دیتی ہے، اس کی وجہ سے برکت ملتی ہے، لیکن قطع رحمی سے جنت میں داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے. اس لیے خاندان کے بارے میں اپنے ذہن میں وسعت لائیں. خاندان کا ایک بانڈ ضرور ہے لیکن پچھلے رشتے کٹ نہیں جاتے. جی کوئی اور بات؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہاں یو کے میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے گھر کو مینیج کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا. اس دوران ہم اتنا اوور ویلم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اتنا چڑچڑاپن اور غصہ آنے لگتا ہے. تو کس طرح سے صبر و تحمل کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جائے اور ان کے دلوں میں دین اتارا جائے؟ تو اس لیے پلیز تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. عورت پر جب گھر کی ذمہ داری بھی ہو، باہر کے کام بھی ہوں اور بچوں کی تربیت بھی، تو اس کے لیے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں.
وہ اپنا رول بیوی ہونے کی حیثیت سے کیسے ادا کر سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر جو 3 آیات تلاوت کرتے تھے، ان تینوں میں ایک چیز کا مشترکہ حکم ہے تقوی کا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے حکم کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ جب انسان گاڈ فیئرنگ ہوتا ہے یہ ایک بات ہے، اور جب ایک انسان اپنے عمل کی امید اللہ تعالیٰ سے باندھتا ہے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکلات سے نبٹنا آسان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا کام بھی اس کے لیے مشکل نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہمارے جیسے انسان ہمیں بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل کی اپریسیشن بھی نہیں ہے اور ہمارے لیے جو مشکلات ہیں اس کے لیے کسی کو احساس تک نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن مدرہڈ کے لیے ایک مرد کو عورت کے ساتھ پوری طرح کوآپریٹ کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داریوں میں اس کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا چاہیے۔ الٹا حساب ہو گیا کہ مرد نے اپنی ذمہ داریوں کے لیے عورت کو ہاتھ بٹانے کے لیے استعمال کر لیا، جس کی وجہ سے عورت پر اور زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ تو مرد اگر تعاون کرے تو اس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ریلیکس ہو سکتی ہے، عورت کو اپریشیٹ کرے، اس سے محبت کرے، اس سے عزت دے، تو اس کی وجہ سے عورت کے لیے سارے معاملات بہت ایزی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے باعث سکون بنایا۔ تو سکون مرد کو بھی تبھی ملتا ہے جب وہ عورت کو بھی سکون پہنچائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کو سیکھنا مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورتوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کریں۔ جی اور دوسرا میں کہنا چاہتی ہوں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، آپ نے آج بالکل ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیا۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور مرد دونوں، بچوں کی تربیت ہو یا امت کی تربیت ہو، ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں پھینک رہے ہیں اور ایک دوسرے کا شولڈر یوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں۔ لیکن آج آپ نے بہت ایک کلیئر پکچر دی کہ امت کی تعمیر ہو یا تربیت، عورت کا رول بیسک ہے، اس کا مین رول ہے۔ تو ہم بشمار خواتین یہ کہہ کے فارغ ہو جاتی ہیں کہ مرد نہیں بچوں کو پڑھا رہے تو ہم کیا کریں۔ تو آپ نے آج بالکل یہ ویو چینج کیا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم نے ان کو دین سکھانا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہم سیکھیں گے تو سکھائیں گے۔ ہاں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں مردوں کا رول ختم نہیں ہوتا، لیکن عورت کو کلی رسپانسبلٹی لینی چاہیے۔ مرد دیکھیے بیٹے ہیں، مسجد کون لے کے جائے گا، باہر کی دنیا کے کام کون سکھائے گا، لیکن جو بنیادی اوصاف ہے اس کے لیے عورت کوشش کرے گی۔ کیا حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیلپ لی تھی؟ تو ان کا بیٹا جو ہے وہ تاریخ کا بہترین بیٹا، عظیم بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ جی اور میرا کویشچن یہ ہے تھوڑا سا پیشنس کو لے کے، صبر کو لے کے ہمارے بڑے مسکنسیپشنس ہیں، ایکسٹریمز نظر آتی ہیں۔ یا تو جو کچھ ہو رہا ہے بس خاموشی سے ہم نے سہنا، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی، کوئی کمیونیکیشن نہیں کرنی اور کچھ سیکھنا نہیں ہے، یا پھر اتنا ذرا ہم نے اسٹرانگ اسٹیپ لینا ہے کہ ہم بالکل بریکنگ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں۔ پلیز تھوڑی سی اس پہ ہمیں آپ گائیڈنس دیں کہ چاہے مشکل شادی ہے یا آسان ہے یا ہماری ڈیلی جابس ہیں، ہم نے پیشنس کی کیا لمٹس ہیں اور ہم کہاں تک کوشش کر سکتے ہیں اور کہاں جا کے ہم نے پھر اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صبر کی سب سے پیاری بات جو مجھے لگتی ہے سیلف کنٹرول ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ اسے امیجن کریں گے اس کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کے اندر چڑچڑاپن بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حالات کو دیکھتے ہیں، آسانیاں بھی اس نے ہی پیدا کرنی ہیں۔ اور اپنا رول پلے کرنے کے لیے جس تعاون کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قوت اظہار بھی دے گا، جس کی وجہ سے آپ ڈسکس کر سکیں گی کہ میری یہ مشکلات ہیں، کول ہو کے یہ مشکلات ہیں، ان کو ہمیں تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ان مشکلات کو دور کیا جا سکے۔ یہ جو میں نے بات کی نا کہ عورت اگر ماں ہے تو بیوی بھی ہے، تو وہ انٹلیکچوئل پارٹنرز ہیں، تو انٹلیکچوئل پارٹنرز بہت سکون کے ساتھ کول ہو کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے باہم
ڈسکشن کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یعنی بہتر طور پر حل نکال سکتے ہیں. مثلا گھر کی ذمہ داریاں ہیں عورت پر، باہر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، بچوں کے معاملات کے حوالے سے عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو مرد کو جو ہے وہ ہر جگہ پہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اکیلی عورت تو یہ سارے کام انجام نہیں دے سکتی. تو اگر عورت سے آپ یعنی 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، کئی گنا ذمہ داریاں اس پہ ڈال کے اس سے کام لے رہے ہیں تو اس کو ہیلپ کریں گے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. لیکن اگر ہیلپ نہ ملے تو حضرت آسیہ جتنا صبر تو ہو ہی سکتا ہے. آپ نے پوچھا تھا نا کہاں تک، تو حضرت آسیہ نے اپنی موت تک صبر کیا تھا الحمدللہ، تو اس سے بڑا ظلم بھی کسی پہ نہیں ہوا. جی جزاک اللہ خیر استادہ. میرا یہ سوال ہے کہ کچھ سچویشن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹریڈیشنل نہیں ہوتے، مطلب کہ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادی ہو جاتی ہے، شاید ان کے بچے نہ ہو، شاید وہ زیادہ عمر کی ہوں اور وہ شادی کر لیتی ہیں اور کسی سے جن کے آلریڈی بچے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹیپ مدر بنتی ہیں اور ان کے خود اپنے بچے بھی نہیں ہوتے اور دوسرے جو خاندان ہوتا ہے ان لوز والے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اور کتنے دیر تک صبر کرنا چاہیے، کیونکہ خود وہ اپنے بچے نہیں ہوتے اور کبھی بنتے بھی نہیں، جو سچی بات ہے. آپ جو مرضی ہے کچھ کریں. تو آپ کا کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ خیر. ایک عورت اگر ایسے شوہر کو ایکسیپٹ کر لے، ایسے مرد کو جس کے پہلے سے بچے بھی ہیں، جس کا پہلے سے یعنی ایک فیملی موجود ہے، اور عورت جو ہے وہ ظاہر دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بن کے گئی، تو ایسے میں عورت کا کیا رول ہے اور مرد کو اس بارے میں کیا رول پلے کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ابتدا میں ہی طے ہونا چاہیے کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، توقعات کیا ہیں. اگر توقعات یہ ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری قبول کی جائے تو پھر بچوں کے معاملات، بچوں کی مائنڈ سیٹنگ یہ نکاح سے پہلے ہونی چاہیے کہ اگر بچے جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو نکاح کرنا چاہیے. اگر ایسا ہو چکا، وہ میاں بیوی ہیں اور بچے بھی ہیں اور آپ کہتے ہو بچے اپنے نہیں بنتے، ایسی بات نہیں ہے کہ اسے جنرلائز کر دیں. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نہیں بنتے اپنے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو بچوں کو اپنا بنا بھی دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو انسان جتنی مرضی کوشش کر لے وہ بچے اپنے نہیں بنتے. محبت تو اس نے دلوں میں ڈالنی ہے، اس لیے اس سے دعا کرنی چاہیے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گھریلو معاملات میں مشکل پیش آ رہی ہے ایک عورت کے لیے، تو اسے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے شوہر سے ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ ایسے میں جب کہ میری یہ پوزیشن ہے کہ میں شیکی ہوں، میرا کوئی یعنی بے پیندے کا انسان ہوتا ہے جو جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں رہتی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور شوہر نے جب دوسری بیوی کے طور پر رکھا تو اس کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ شیکی ہے، تو اس کو اپنے شوہر سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ مجھے وہ اعتماد چاہیے کہ میں ان بچوں کے لیے کوئی رول پلے کر سکوں، اور اگر میں نے رول پلے نہیں کرنا تو پھر مجھے الگ ماحول چاہیے کہ میں آپ کا ساتھ دے سکوں، تو میں کسی کے معاملات میں پھر مداخلت نہ کروں. تو اس طرح تھوڑی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی صورت پیدا نہ ہو تو بچوں کے ساتھ حسن معاملہ تو جاری رکھنا چاہیے. اگر وہ اپنے نہیں بنتے تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اجر دیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ کسی حسن معاملہ کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے. باقی جہاں تک صبر کا تعلق ہے تو یہ اتنے اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کوئی کتنا صبر کر کے کتنا اجر حاصل کر سکتا ہے. جتنی کسی کی کیپیسٹی ہو اتنا صبر کیا جا سکتا ہے. صبر کریں گے تو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پائیں گے. جی السلام علیکم استاد جی. آج آپ نے بہت اچھا جو ماں کا رول بتایا، اس میں جو آپ نے مثالیں دیں حضرت ہاجرہ کی اور پھر حضرت مریم کی، حضرت آسیہ کی، حضرت خدیجہ کی، حضرت
فاطمہ کی، تو ان سے جو رول ماں کا سمجھ آیا اس میں بہت زیادہ ہیلپ ملی کہ ہمیں ماں ہوتے ہوئے کس طرح سے اپنے آپ کو مثالی بنانا ہے. لیکن دوسرا جو میرے ایک سوال ہے جو بیوی ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، لیکن اس میں مجھے آج تک بھی مطلب سمجھ بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ہر وقت یہ سوال رہتا ہے کہ شوہر کی اطاعت سے کیا مراد ہے، وہ کس حد تک اطاعت ہونی چاہیے، یعنی گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی، یا ہر چھوٹے سے فیصلے میں، یا اٹھنے بیٹھنے میں، یا کس طرح سے، یعنی کیونکہ سم ٹائم شوہروں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ ہر طرح کے ہمیں ہر وقت ان کی ہی خوشی میں خوش رہنا ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ ہمارا اس میں کتنی ہمیں اسپیس ملنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. تو ہر عورت کو، ہر لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی غلام ہے، کسی کی غلام نہیں ہے. شوہر کبھی عورت کا مالک نہیں بن جاتا. شوہر جو ہے وہ پارٹنر ہے، شریک حیات ہے. تو ایک شریک دوسرے شریک کے ساتھ کیسے تعلق رکھتا ہے؟ جنہوں نے مالی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ کاروبار کیا ہو تو ان کے مفادات ایک ہوتے ہیں اور ان کے معاملات ایک طرح سے پروان چڑھتے ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، اس لفظ پر میں نے دیکھا یہاں بڑا ری ایکشن ہے، کیونکہ شاید یہاں پہ اکیلے رہتے ہوئے فیس بہت کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، نیک عورتیں جو ہیں وہ قانتہ ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مزاج کے خلاف نہیں کرتی. اگر وہ کچھ کہے تو اس کو آسانی سے مان جاتی ہے. حد کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، چاہے شوہر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے کوئی اور. تو اطاعت کی حد یہ ہے کہ وہ مطالبات جو ہیں وہ کسی دائرے کے اندر ہوں. مطالبات ایسے نہ ہوں جس کے لیے عورت کو پورا کرنا مشکل ہو. اگر ایک شوہر اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو لونڈی کے طور پر ڈیل کر رہا کہ ہر وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر رہے، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ ایک لونڈی کو خرید کر نہیں لایا، ایک عورت کو پارٹنر بنا کے لایا. اس کو باعث سکون بنانا ہے تو اس کو ایسا طرز عمل رکھنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے باعث سکون بنے. اس کا حق ہے کہ شوہر اس کی عزت کرے، اس سے محبت کرے، اور اس کو خاندان میں ڈیو رسپیکٹ دے، اور اس کے رول کو تسلیم کرے، اس کو اپریشیٹ کرے. شوہر نے بیوی کو اگر ایسے مقام پر رکھا ہے کہ بیوی 24 گھنٹے اس کے آرڈر کی منتظر رہے اور اس نے صرف آرڈر اوبے کرنا ہے، تو یہ رول یہاں تو نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں غلامی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عورت مرد کی غلام نہیں ہے. یہ غلامی والی اطاعت نہیں ہے، یہ تو محبت والی اطاعت ہے کہ جب مرد عورت کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہے، مرد پوری ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، وہ کفیل بھی ہے، وہ یعنی عورت کے ساتھ پوری طرح تعاون کرنے والا بھی ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، وہ کیئر بھی کرتا ہے، تو عورت بھی اس کے سامنے اکڑ کر نہیں رہے گی، عورت بھی اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی. تو یہ باہمی کوآپریشن ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ کوآپریشن ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ استادہ، یہاں جب ہم لوگ ابھی ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، تو بینگ دا مم آف اے ٹاڈلر، میں ٹاڈلرز میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے جو ہمیں مثالیں دیں سیدنا حاجرہ رضی اللہ عنہا وداؤٹ ریسورسز، اور انہوں نے کتنی ان کو پرورش دی. ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، مگر ہمیں ٹائم مینجمنٹ اور ہمارے اندر ایک وہ مزاج کی وہ ہے ہی نہیں، تربیت ہی نہیں کہ ہم لوگ کیسے ایک یہ جو
پروان چڑھائیں چھوٹے بچوں کی، جب اتنا سوشل میڈیا میں گھرے ہوئے ہیں، نہ ان کے اوپر اتنی پابندی لگا سکتے ہیں، نہ ان کو اتنا چیک اینڈ بیلنس میں رکھ سکتے ہیں، اور پرائیویسی سیٹنگز اور ان چیزوں کا بھی ہم لوگوں کو شعور اور علم ہی نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو جو یہ چھوٹے بچوں کی پرورش کے لحاظ سے اور سوشل میڈیا کے دور کے لحاظ سے تھوڑا سا آپ ایک ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت تب کر سکتی ہے جب وہ ویل ایکوپڈ ہو، یعنی خود تعلیم یافتہ ہو، جسے تربیت کرنی آتی ہو. ایک بچی کو کوئی اور تعلیم دیں یا نہ دیں وہ بات کی بات ہے، اسے کم از کم خاندان کو جوڑنے کی، خاندان میں اپنا رول نبھانے کی، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے، بہن بیٹی کے، اسے یہ تربیت ضرور دینی چاہیے. کتنا انفارچونیٹ ہے کہ دنیا کے جتنے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا نظریہ صحیح ہے یا غلط، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضرور سکھاتے ہیں. پیرنٹنگ پہ ویب سائٹس کھول کے دیکھیں، دنیا میں کتنی ویب سائٹ ہے، اور لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی جسمانی صحت کے لیے کتنے زیادہ کانشیس ہیں. تو تربیت تو وہ ویسے ہی کریں گے نا جس طرح جو کسی کی آئیڈیالوجی ہے. لیکن مسلمان جن کو سب سے زیادہ خوبصورت دین ملا، جن کے پاس سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اپنی اصل حالت میں موجود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے یہاں پیرنٹنگ سکھائی نہیں جاتی. اگر آپ پچھلی کی نسلوں تک دیکھیں تو ماں، اپنی ماں کو یاد کر کے دیکھیے وہ کون سی رات تھی جب آپ کی امی نے آپ کو حدیث سنائی ہو، رسول اللہ کی زندگی کے واقعات سنائے ہوں. پیرنٹنگ تو یہاں سے پتہ چلے گی کہ ماں نے کب اپنے رب کی محبت سکھائی. تو جب آپ کی ماں نے یہ رول پلے نہیں کیا تو پھر سیکھا نہیں نا. تو جب سیکھا نہیں ہے تو اس کو پھر پریکٹیکلی سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو ضرور ایڈوائز کروں گی، پیرنٹنگ کو سیکھیے، میرٹل افیئرس کو سیکھیے، کس طرح سے یہ تعلقات نبھانے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے یعنی آپ کو اوورآل ایک ماں کو سیریسلی میں یہ بات فیل کرتی ہوں، اگر کسی ماں کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں ہے تو وہ پیرنٹنگ نہیں کر سکتی، اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتی. اس لیے مردوں کا بھی سیکھنا ضروری ہے، عورت کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو نالج جو ہے نا یہ چینج ایجنٹ ہے. نالج کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے تربیت کرنی بھی ممکن ہوتی. پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو فری کورسز ہیں النور کے LMS پہ، آپ جو ہے وہ یہ کورسز کر سکتے ہیں. 12 لیسنز پر 40 منٹس کے لیسنز ہیں، اور جب آپ اس کے کوئزز ساتھ ساتھ سالو کریں گے تو آپ کا جو کچھ آپ سیکھیں گے وہ اچھے طریقے سے مائنڈ میں انکوڈ بھی ہوگا. اور انشاءاللہ جب آپ اس کوئز کو دیں گے تو آپ کو آٹو جنریٹڈ سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. تو اس کو ضرور سیکھیں کیونکہ یہ امت کے نفع کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اجر کی امید رکھتے ہیں. آپ کسی بھی قسم کے کورسز کرنا چاہیں تو اس سے کورس کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کے جواب کے طور پر یہی بات میں نے کہی کہ آپ خود علم حاصل کریں، اچھی صحبت میں رہیں، مساجد کے ساتھ، اسلامک سینٹرز کے ساتھ وابستہ رہیں. آن لائن ایسے کورسز کر سکتے ہیں، گھر میں باہر جہاں بھی موقع ملے گروپ بنا کر رہیں. کمیونٹی ایسی ضرور ہونی چاہیے. اچھی مدرس کے ساتھ ایک اپنا تعلق رکھیں، اس کی وجہ سے انسان کو بہت گائیڈ لائن ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خواتین کے لیے بہترین رہنمائی کریں اور ہمیں سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دیں. جی وعلیکم السلام. میرا سوال بہت سمپل اور سادہ ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لفظ رحم ہے اسے پٹھی کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو ابھی آپ نے اپنے سبجیکٹس میں مینشن کیا صلہ رحمی، قطع رحمی، تو ذرا ان کی وضاحت کر دیں گے کہ اسلامی نگاہ سے یا قرآن میں جو صلہ رحمی یا قطع رحمی کا کہا گیا ہے وہ رحم سے ہے یا ووم سے مراد ہے؟ تو پلیز اس کو ذرا الیبوریٹ کریں. ایکچولی جو ووم ہے نا اسی سے تو رشتے بنتے ہیں. رحم جو ہے نا وومبی کو کہتے ہیں، اور ایک بچے کا رشتہ جو ہے ننھیال اور ددھیال سے اسی ووم کے توسط سے بنتا ہے. اب جہاں تک صلہ رحمی کا تعلق ہے
تو رحم کے رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالنا. تو رحمت کا جو لفظ ہے اس کا کوئی ایک مفہوم نہیں ہے رحم کرنے کا. یعنی آپ کی ووم کو بھی رحم کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحیم ہے، الرحمن ہے، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے. تو رحمت جو ہے وہ بے لوث محبت کو کہتے ہیں. تو رحم کھانا کسی پر یعنی کسی کو معاف کرنا رحم کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے. کسی پر ترس کھانا یہ بھی رافت ہے لیکن رحمت میں آ جاتی ہے. تو اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں. تو ساری باتیں جو آپ نے کہی ہیں وہ ہیں اس میں، لیکن رحم جو ہے صلہ رحمی کا تعلق وہ ووم سے ہے، ان رشتوں سے ہے. جی ووم سے جڑے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہیں. الہی آپ سے استدعا ہے ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دیجئے. یا اللہ بحیثیت عورت کے ہمیں اپنے سارے رول سیکھنے اور بہترین انداز میں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اس پر ہمیں بہترین اجر عطا فرمائیے. یا اللہ تمام خواتین کو اپنی گھریلو زندگی کی ناخوشگواریوں پر صبر کرنے پر اجر عطا فرمائیے. اور الہی جو غلطیاں سرزد ہوئیں پیرنٹنگ میں، الہی ان غلطیوں کو الہی اپنے خاص فضل و کرم سے معاف کر دیجئے. اور الہی مدرہڈ کو سیکھنے اور الہی اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. الہی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان بچیوں اور خواتین کو منتخب کر لیجئے. یا ارحم الراحمین، جتنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں تیرا گھر ہے الہی، اسے برکتیں عطا فرمائیے. اور یا اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیے. اور الہی انہیں رزق کی کشادگی نصیب فرمائیے. ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. الہی ان بچوں کو تمام فتنوں سے بچا لیجئے. اور الہی دین کے جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں الہی ان فرائض کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین، الہی آمین.